अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवर्दी में आप सबको खुशामदीद। वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये सोशल मीडिया पर सर ये प्रोपेगेंडा बना हुआ है, एक हर तरफ ट्वीट्स आ रहे हैं, हर तरफ से दोनों जानिब से ट्वीट्स आ रहे हैं, ये वकला की फीसिस का क्या मामला है? देखें, एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने 2022 से अब तक पीटीआई से 1 अरब रुपए फीसों की मद में वसूल किया है। और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि आप चूँकि सरबराह हैं लीगल टीम के, लिहाजा आप ये हमें लिस्ट दे दें कि किस वकील ने कितनी फ़ीस ली है। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सियासी जमात है, उसने लोगों के चंदे से फ़ीसें अदा की हैं, कोई जेब से तो अदा की नहीं है। तो लोगों के चंदों से जो फ़ीसें अदा की हैं, किस वकील ने कितनी फ़ीस ली है, वो बता दिया जाए। और मेरा ख्याल राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत शाहिद असलम का सवाल बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने सोने पे सुहागा ट्वीट कर दिया, शाहिद असलम ए डाई हार्ड पीटीआई जर्नलिस्ट। पहली बात तो उन्होंने शाहिद असलम साहब की सारी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और जर्नलिज्म पर पानी फेर दिया ये ट्वीट करके कि ए डाई हार्ड प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट। देखिए ना, जर्नलिस्ट तो न्यूट्रल होता है और वैसे पीटीआई के नज़दीक न्यूट्रल जानवर होता है, और अगर जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल जानवर होता है, सारे जर्नलिस्ट जानवर हो गए पीटीआई के नज़दीक। लेकिन शाहिद असलम साहब, उन्होंने जनरल बाजवा के असासे भी और वो अच्छी स्टोरीज की हैं उन्होंने। उनके बारे में अलीमा खान का ये कहना कि वो एक प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अफसोसनाक बात है। मुझे उम्मीद थी कि शाहिद असलम साहब इस पर एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, जिससे लगता है कि उन्हें ये कबूल है कि अलीमा खान उन्हें प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट कहें। अब अगर उन्हें कबूल है तो हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर नहीं कबूल तो उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल अलीमा खान ने अपने ट्वीट में उन्हें डाई हार्ड पीटीआई जर्नलिस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि चूँकि उन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपए की फ़ीसें हैं, तो वो कह रही हैं इसकी तहकीकात की जाएँ, और सोशल मीडिया वालों ने भी पैसे लिए हैं, उसकी भी तहकीकात की जाए। अब हैरानगी की बात है कि अगर तो वकला को पीटीआई के चंदों से फीसें दी गई हैं, तो अलीमा खान को भी उसका नहीं पता। अब इमरान खान जेल में थे, अलीमा खान को पता नहीं है, तो बुशरा बीबी भी जेल में थी, तो फिर ये 1 अरब रुपया बांटा किसने है? सर मैंने देखा है यहाँ पर कि आदिल राजा साहब की जानिब से भी जो एक ट्वीट की गई है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? वो आदिल राजा साहब को पीटीआई के तर्जुमान हैं, उन्होंने तो कहा है किसी वकील ने कोई फीस नहीं लेती सिवाय सलमान सफदर। उनका मतलब है उसके अलावा किसी ने कोई फीस नहीं ली, बकौल आदिल राजा साहब के। अब अगर अलीमा खान कह रही हैं कि 1 अरब रुपए की तहकीकात होनी चाहिए, शाहिद असलम साहब बकौल अलीमा खान के प्रो पीटीआई डाई हार्ड जर्नलिस्ट जो हैं, वो कह रहे हैं 1 अरब रुपया वकला में तकसीम हुआ है, तो आदिल राजा की ये बात कैसे मान लेंगे किसी ने कोई फीस नहीं लेती? किसने लिया? आसमान से जिन आ गए 1 अरब रुपया ले गए? ये 1 अरब रुपया कहाँ से आया पीटीआई के, किस अकाउंट से आया और कैसे वकला में तकसीम हुआ? क्या पीटीआई के अकाउंट्स में 1 अरब रुपया आकर वकला को पेमेंट हुई है, या बारों बार नकदो नकद ही काम चल गया है? तो ये तो अपनी जगह एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया ना, कि पीटीआई ने क्या लोगों से चंदा लेकर वकीलों में बांट दिया, और फिर वकीलों ने टिकटें भी ले ली हैं और चंदा भी ले लिया, और सोशल मीडिया वालों में भी कहते हैं पैसे बांटे हैं अलीमा खान के बकौल। तो मेरे ख्याल में ये पब्लिक मनी है, अब चंदा है, पार्टी ने इकट्ठा किया है। इलेक्शन कमीशन पहले जो है फॉरेन फंडिंग पर पीटीआई पर तहकीकात कर रहा है। अब ये 1 अरब रुपया भी फॉरेन फंडिंग से आया है या पाकिस्तान के अंदर से इकट्ठा हुआ है, इसका भी जवाब देना चाहिए। किस अकाउंट में आया, किससे किस वकील को गया, इस सारों की तहकीकात होनी चाहिए। और जब अलीमा खान भी तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, तो इसका मतलब पैसों का रौला पड़ गया, लड़ाई पड़ गई पैसों की। अलीमा खान को कुछ नहीं मिला, या बुशरा बीबी सारा कब्जा करके बांट गई हैं, या इमरान खान ने। लेकिन अगर मैं आदिल राजा के ट्वीट को सच मान लूँ, तो फिर तो किसी वकील ने कोई फीस नहीं ली, सारों ने फ्री मुकदमे लड़े हैं सिवाय सलमान सफदर के। तो कल सलमान तो 1 अरब रुपया नहीं ले गया ना, फिर 1 अरब रुपया गया कहाँ? कि अगर बाकी वकला ने कोई फीस नहीं ली, तो फिर 1 अरब रुपया कहाँ गया? फिर वो बुशरा बीबी खा गई, खान साहब ने खुर्द बुर्द कर लिया, या कौन पार्टी में वकला के नाम पर 1 अरब रुपया खा गया? इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए।
بہرحال سیاسی جماعت ایک پبلک پراپرٹی ہے, عوامی پیسے سے چل رہی ہے, کوئی خان صاحب کے ذاتی پیسوں سے تو نہیں چل رہی. جس نے بھی دیا ہے, چندہ دیا ہے, اس چندے کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو یہ 1 ارب روپے کی جو کہانی وکلا کے فیسوں کی ہے, یہ بڑی سنگین ہو گئی ہے, کیونکہ علیمہ خان بھی اس کا حساب مانگ رہی ہیں, اور پرو پی ٹی آئی ڈائی ہارڈ جنرل شاہد اسلم صاحب نے اس کو کہا ہے, اور وضاحتیں دے رہے ہیں عادل راجہ, معید پیرزادہ. اب ان کو کیا ملا بیچ میں سے جو یہ اتنی وضاحتیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ان پر تو کوئی الزام نہیں لگایا گیا نا, یہ تو وکیل نہیں ہے. یہ کیوں وضاحت دے رہے ہیں کہ فلاں نے کوئی پیسے نہیں لیے؟ یہ پی ٹی آئی اپنے اکاؤنٹ سے خود ٹویٹ کرے نا کہ ہم سے ان وکلا نے کوئی فیس نہیں لی اور ان وکلا نے فیس لی ہے, تو بات سمجھ آتی ہے. یا عادل راجہ اور معید پیرزادہ وکلا کی صفائی دیں گے یا پی ٹی آئی کی صفائی دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. پھر پرو پی ٹی آئی ڈائی ہارڈ جرنلسٹ معید پیرزادہ نے کہا پرو پی ٹی آئی ڈائی ہارڈ جرنلسٹ, شاہد اسلم نے کہا پرو پی ٹی آئی ڈائی ہارڈ واریر, عادل راجہ نے کہا. تو پھر یہ تقسیم کیا علیمہ خان نے شروع کی ہے؟ بہرحال میں تو اس کو درست نہیں سمجھتا. جرنلسٹ کو یہاں پر جرنلسٹ. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, جس طرح ابھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ پرو اور ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی جرنلسٹ, تو کیا اور بھی مزید جرنلسٹوں کے آئندہ ہم نام دیکھیں گے؟ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جرنلسٹ کو اس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا ہے. جرنلسٹ تو جرنلسٹ ہے. اسی لیے عمران ریاض خان صاحب پر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرول بن گئے ہیں, ان کو اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھنی چاہیے. اسی طرح ہمارا سمیع ابراہیم سے بھی یہی شکوہ ہے, ہمارا اور بھی جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی شکوہ ہے کہ آپ کسی کو ایک سائیڈ اتنی زیادہ نہیں لینی چاہیے کہ دوسری سائیڈ سمجھے کہ یہ میری بات تو کر ہی نہیں سکتا. تو اب وہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ کوئی ٹرول ان کو کہے, کوئی نون والے کہیں کہ یہ پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہے, پی ٹی آئی والے کہیں یہ پرو نون جرنلسٹ ہے, وہ ایک دوسرے پر آپ خود ہی کہنا شروع ہو جائیں کہ یہ ہمارا پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہے. وہ تو بڑا غلط ہے نا کہ آپ خود ہی اپنے حامی جرنلسٹوں کو ڈسکریڈٹ کرنے لگ جائیں. تو وہ تو زیادہ میرا مطلب ہے بری بات ہے. میرا مطلب ہے یہ بات کوئی دوسرے کہتے کہ جی شاہد اسلم پرو پی ٹی آئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی خود یہ بات کہہ کے ان کو بدنام کرے یا ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کرے, وہ تو زیادہ خطرناک بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. یہ جو علیمہ خان نے ٹویٹ کیا یہ بے وقوف دوست والا ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو وہ عمران خان صاحب نون لیگ کے بارے میں یا پی ڈی ایم کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک تو یہ پڑھتے نہیں ہیں, اوپر سے جاہل ہیں. تو بھائی ایک تو علیمہ خان پڑھتی نہیں ہیں, اوپر سے جاہل ہیں کہ نہیں کسی جرنلسٹ کو لکھتے کہ یہ ہمارا ہے, یہ پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہے, یہ اینٹی پی ٹی آئی جرنلسٹ ہے. یہ ڈویژن نہیں ہوتی, ان ایتھیکل ہے یہ بات کرنا. اب انہوں نے شاہد اسلم صاحب کے بارے میں لکھی ہے اور شاہد اسلم صاحب 12 گھنٹے سے خاموش ہیں. اب ہم کیا کریں شاہد اسلم صاحب کے اس بیان پہ کہ انہیں اگر علیمہ خان کی جانب سے ڈائی ہارڈ پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ کہلوانے پر اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کل کو وہ عمران ریاض خان کو بھی کہیں گی, وہ سمیع ابراہیم کو بھی کہیں گی, معید پیرزادہ کو بھی کہیں گی, عادل راجہ کو بھی کہیں گی, کچھ کو اینٹی پی ٹی آئی جرنلسٹ کہیں گی, کچھ کو پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ کہیں گی. تو یہ اوور آل جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور علیمہ خانم بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں کر رہی. میرا خیال ہے وہ اپنی جہالت میں یہ بات کر رہی ہیں. ان کو اگر شاہد اسلم صاحب کا کوئی پی ٹی آئی سے سافٹ کارنر ہے بھی تو آپ ٹویٹ میں تو ایسے نہیں لکھتے ہیں نا. لیکن چونکہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے عقل بھی نہیں ہے, تو پھر ہم یہی کہیں گے. سر اب آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مذاکرات کو لے کر. تو سر یہ مذاکرات کے جو نکات ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے, اور کیا سال 2025 جو ہے وہ مذاکرات کا سال ہوگا؟ اچھا دیکھیں, آج جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے نا اس میں 2 مطالبات, اور اب جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے وہ 2 مطالبات ہیں. ایک 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن ہے اور ایک قیدیوں کی رہائی ہے. بس 2 مطالبات. تو اگر یہ 2 مطالبات ہیں تو 2 مطالبات سے انہوں نے خود کو وڈرا بھی کیا ہے. آپ دیکھیں اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات نہیں کر رہے. پہلے 4 مطالبات تھے اور ان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات سب سے اوپر تھی. لیکن اب پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات نہیں کر رہی. اس کا مطلب پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا. دوسرا, اب پی ٹی آئی کو مینڈیٹ کے واپسی کی بات بھی نہیں کر رہی, وہ شرط بھی ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے موجودہ حکومت کا مینڈیٹ بھی انہیں اب قبول ہو گیا ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو ان سے مذاکرات کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا آپ گھر چلے جائیں اور ہم آپ کا مینڈیٹ نہیں مانتے. ان کو گھر بھیجنے کے لیے تو ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, کسی نے سمجھایا ہوگا. تو آج کی جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ وہ 2 مطالبات کے ساتھ آگے بڑھے گی, تو وہ 2 مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے.
اب آپ اس کو DGISPR کی پریس کانفرنس کی کرامات کہہ لیں یا مذاکرات کی کرامات کہہ لیں، لیکن فی الحال مذاکرات کی میز تو 2 جنوری کو بھی سجنی ہے۔ اس سے پہلے ہی PTI نے 2 نکات سے خود کو وڈرا کر لیا، ایک 26ویں آئینی ترمیم سے خود کو وڈرا کر لیا، ایک مینڈیٹ کی واپسی سے وڈرا کر لیا۔ آپ آج کا عمران خان کا ٹویٹ پڑھ لیں، وہ بھی یہی بتا رہا ہے، آپ اور جو کر لیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ 2 سے وڈرا ہو گیا اور اب 2 پہ سٹینڈ ہے۔ اب 2 پر جو سٹینڈ ہے وہ اب دیکھتے ہیں مذاکرات کی میز پر اس پر قائم رہتے ہیں یا اس سے بھی وڈرا کرتے ہیں۔ لیکن میں اب بھی دیکھیں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ DGISPR نے کہا 26 نومبر تو سازش تھی اور وہ سیاسی دہشت گردی تھی، تو سیاسی دہشت گردی پر تو PTI کا جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی فوج کا مقدمہ ہے، عوام کا مقدمہ ہے، اس پر بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، لہذا نان سٹارٹر ہو گئے نا۔ اس کا مطلب ہے یہ 2 نکات جو انہوں نے قائم رکھے ہیں ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ اسیران کی قیدی کی رہائی کی بات ہے، وہ حکومت کے یہ ہمارا اختیار ہی نہیں، جائیں عدالتوں سے رہا کرا لیں۔ کون سا اختیار ہے حکومت کے پاس کسی قیدی انڈر ٹرائل قیدی کو رہا کرنے کا؟ لہذا میرے خیال میں 2 شرائط سے وڈرا اور 2 ایسی شرائط رکھنا جو ناقابل قبول ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ PTI مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں رکھ رہی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں آگے بڑھ نہیں سکیں گی۔ آخر میں وہ اس پر بات کرنا چاہوں گا افغان بارڈر کے حوالے سے۔ بہت سی ڈس انفارمیشن اس حوالے سے ہے، کوئی واکن ویلی کے حوالے سے ہے، چیک پوسٹوں کے حوالے سے ہے، اور کوئی فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ ایک ویڈیو افغان طالبان وغیرہ نے کہ جی ہم نے چوٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ جب اس کا فورینزک کیا گیا تو وہ کابل کے قریب کسی پہاڑی کی نکل آئی تھی، وہ پاکستان کی ہے ہی نہیں۔ 6 پوسٹیں بہرحال پاکستان کے قبضے میں ہیں، ان کی واپسی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ باقی ساری ویڈیوز جو افغان طالبان چلا رہے ہیں وہ جعلی ہیں۔ اصل میں اس وقت افغان طالبان کو انڈین را کے ٹرالز کی مدد حاصل ہو گئی ہے۔ کوئی افغان طالبان کا اپنا سوشل میڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ تو جب ان کی پاکستان سے لڑائی ہوئی ہے تو پھر را کے ٹرالز بھی سارے افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ سب لوگ حیران ہیں کہ یکدم افغان طالبان کی سوشل میڈیا پہ اتنی پریزنس کہاں سے آ گئی، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ را کے اکاؤنٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور وہ افغان طالبان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں، ورنہ افغان طالبان تو اندر سے پاکستان کے ساتھ صلح کی کوششیں کر رہے ہیں، سیز فائر کی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنی پوسٹیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اندر کی باتیں، آپ سے ملاقات ہوگی ایک پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔